अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है नवंबर की 15 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने जुमे के रोज कहा है कि कतर रवां साल के आखिरी दिन से अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात की नुमाइंदगी करेगा। ब्लिंकन और कतरी उमूर खारजा के वजीर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने अमरीकी महकमा खारजा में एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसमें कतर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ब्लिंकन ने कहा कि कतर अपने अफगान सिफारतखाने में अमरीकी मफादात का एक सेक्शन कायम करेगा ताकि कौंसल खाने की जल्द खिदमात फराहम की जा सकें और अफगानिस्तान में अमरीकी सिफारती तनसीबात की सूरत हाल और सिक्योरिटी की निगरानी की जा सके। साथ ही कतर काबुल में खाली अमरीकी सिफारती तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ की भी निगरानी करेगा। कतर ने कई सालों तक तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान एक कलीदी किरदार अदा किया है और अफगानिस्तान से अमरीकी शहरियों और दीगर अफराद के इनखला के काम में मदद फराहम की है। एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि एक और समझौते के तहत कतर ने यह जिम्मा लिया है कि वो मुश्किल में फंसे 8,000 के करीब अफगानों को आर्जी मेज़बानी फराहम करेगा जिन्होंने अपने और अपने अहले ख़ानदान के अफराद के लिए खुसूसी इमिग्रेंट वीज़ा की दरखास्तें दी हैं। काबुल में अमरीकी सिफारतखाना उस वक्त बंद कर दिया गया था जब इस साल अगस्त में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल संभाला था। अफगानिस्तान के लिए ईरान के खुसूसी नुमाइंदे हसन काज़मी क़ौमी काबुल पहुंच गए हैं। मकामी मीडिया ने काबुल में ईरान के सिफारतखाने के हवाले से बताया है कि हसन काज़मी क़ौमी तालिबान हुकूमत के ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे और इलाकाई मसाइल, ईरान में अफगान मुहाजिरीन, फलाही इमदाद और एक जामे हुकूमत की तश्कील पर बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अफगानिस्तान के लिए डिप्टी नुमाइंदे मैट नटसन ने काबुल में मुतअद्दिद ख़वातीन मजहबी स्कॉलर्स से मुलाकात की है और इस्लामी कानून के मुख्तलिफ पहलुओं, लड़कियों के स्कूल जाने की अहमियत और ख़वातीन को मुलाज़मतें देने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया है। यूनेमा ने एक ट्वीट में बताया है कि उनके सरबराह ने आज काबुल में ख़वातीन मजहबी स्कॉलर्स की मेज़बानी की है। अफगानिस्तान में पुलिस ने बताया है कि आज पीर को अफगान दारुल हुकूमत काबुल के एक मसरूफ मकाम पर सड़क किनारे नस्ब बम धमाके से फट गया जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए। बम धमाका उस वक्त हुआ जब एक टैक्सी मगरबी काबुल के जिले कोटासांगी में से गुजर रही थी। काबुल पुलिस के तर्जुमान मुबीन ने कहा है कि 2 अफराद जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि टैक्सी में सवार एक खातून और दूसरा आदमी जो वहां से गुजर रहा था जख्मी हुए हैं। यह धमाका मगरबी काबुल के एक और हिस्से में एक मिनी बस में होने वाले बम धमाके के 2 दिन बाद हुआ है जिसमें कम से कम 1 शख्स हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए थे। मकतूल के साथियों ने लाश की शनाख्त हामिद सिघानी के नाम से की है जो आरियाना टीवी के सहाफ़ी थे। धमाकों की जिम्मेदारी फौरी तौर पर किसी ने कबूल नहीं की है। इस्लामिक स्टेट यानी दाइश ग्रुप अफगानिस्तान में तशद्दुद की मुहिम चला रहा है जिसमें तालिबान जंगजुओं और आम शहरियों, खासतौर पर शिया हज़ारा नस्ली ग्रोह के अरकान को निशाना बनाया जा रहा है। IG सिंध मुश्ताक अहमद महब ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे सदारत पुलिस में इस्लाहात से मुताल्लिक़ एक इजलास को बताया कि जदीद तकनीक, सहूलियात के फुक़दान और पुलिस के मामलात में सियासी मुदाखलत की वजह से सिंध पुलिस दिए गए मैंडेट के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखा रही, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने गहरी तशवीश का इजहार किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि सिंध पुलिस को दीगर महकमों से तवक्कुआत रखने के बजाय खुद अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन तर्जुमान सिंध हुकूमत ने अब इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि सूबे में पुलिस को मुकम्मल ऑपरेशनल खुद मुख्तारी हासिल है, जबकि कम वसाइल के बावजूद सूबाई हुकूमत ने पुलिस के बजट को दुगना कर दिया है।
اسلحہ برآمد کرنے والے روس کے سرکاری ادارے کے ڈائریکٹر جنرل الیگزینڈر میخیف نے کہا ہے کہ روس کے طیارہ شکن میزائل نظام S-400 کی اس سال کے آخر میں بھارت کو سپلائی شروع ہو جائے گی۔ روس کی خبر رساں ایجنسی اسپوتنک کے مطابق ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سپلائی مقررہ وقت سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ بھارت نے اکتوبر سن 2019 میں نئی دہلی میں منعقد ہونے والے 19ویں بھارت روس دو طرفہ اجلاس کے موقع پر تقریباً $5.5 بلین کے اس سودے پر دستخط کیے تھے۔ امریکی قانون قادسہ کے تحت اگر کوئی ملک روس سے اس نظام کی خرید کرے گا تو اس پر پابندی عائد کی جائے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ نے اس نظام کی حصولی کی وجہ سے بھارت کو پابندی سے چھوٹ دینے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں کیا ہے۔ ایک تجزیہ کار کے مطابق بھارت مذکورہ نظام مرحلہ وار حاصل کر رہا ہے تاکہ امریکہ کی ممکنہ کارروائی کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ چونکہ بھارت اور امریکہ کے درمیان بڑے دفاعی سودے ہونے والے ہیں اور دونوں کے درمیان اسٹریٹجک رشتے بھی ہیں، اس لیے امریکہ قانون کے تحت بھارت پر پابندی عائد کیے جانے کے امکانات کم ہیں۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست تریپورہ کی ایک چیف جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے دہلی سے کام کرنے والی ان 2 کم عمر خاتون صحافیوں کی ضمانت منظور کر لی ہے جن کو تریپورہ کی پولیس نے مبینہ مسلم مخالف تشدد کی رپورٹنگ کرنے پر گرفتار کر لیا تھا۔ مذکورہ خواتین صحافی دہلی کے ایک میڈیا ادارے HW نیوز نیٹ ورک کے لیے کام کرتی ہیں۔ ادارے نے پیر کے روز ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ہم دونوں کی فوری رہائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پولیس نے ان کے خلاف یہ کارروائی دائیں بازو کی ہندوتوادی تنظیم وشو ہندو پریشد کے ایک کارکن کی شکایت پر کی تھی۔ مذکورہ کارکن اور پولیس کا الزام ہے کہ صحافیوں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹس میں فرقہ وارانہ منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحافیوں کی اعلیٰ تنظیم ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا کے علاوہ آل انڈیا ویمنز پریس کور اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈر الرٹ اور دیگر میڈیا اداروں نے خاتون صحافیوں کے خلاف اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان پیر کو ہونے والی ورچوئل سربراہی ملاقات سے قبل دونوں ممالک کے اعلیٰ سفارتکاروں کے درمیان تائیوان کے معاملے پر سخت انتباہی پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کے لیے جمعے کو چینی وزیر خارجہ وانگ ہی سے ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تائیوان پر بیجنگ کے عسکری، سفارتی اور اقتصادی دباؤ پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وانگ یی نے امریکی اقدامات کے خطرات سے خبردار کیا جو تائیوان کی آزادی کے حامی معلوم ہوتے ہیں۔ صدر بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد سے دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 مرتبہ ٹیلی فونک گفتگو ہو چکی ہے۔ صدر جو بائیڈن آج پیر کو وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کی میزبانی کر رہے ہیں جہاں وہ بنیادی ڈھانچے کے $1 ٹریلین کے بل پر دستخط کریں گے جس نے مہینوں کی بات چیت کے بعد کانگریس میں حتمی منظوری حاصل کر لی ہے۔ اس قانون سازی میں خستہ حال سڑکوں اور پلوں اور ریل سروس کو بہتر بنانے اور عوامی نقل و حمل کو وسعت دینے کے لیے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر اخراجات مختص کیے گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ پیر کے روز دستخط کرنے کے پروگرام میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیوں کے گورنرز اور میئرز کے ساتھ ساتھ مزدور یونینوں اور کاروباری اداروں کے رہنما بھی شامل ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے اتوار کو انفراسٹرکچر پلان کی نگرانی کے لیے نیو اورلینز کے سابق میئر مچ لینڈریو کے انتخاب کا اعلان کیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے گلاسگو میں ماحولیاتی کانفرنس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ 2 ہفتے تک جاری رہنے والی COP26 کانفرنس کے آخری روز ہفتے کی شب شریک ممالک کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس پر 197 ممالک کے مندوبین نے دستخط کیے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ہینری ریجویل کی رپورٹ کے مطابق اعلامیے میں ممالک نے اتفاق کیا
کہ دنیا کو گلوبل وارمنگ کے اثرات سے بچانے کے لیے औसत درجہ حرارت 1.5 ڈگری سیلسیس تک رکھنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اتفاق رائے سن 2015 میں پیرس معاہدے میں بھی سامنے آیا تھا۔ سی او پی کانفرنس کے صدر آلوک شرما نے مندوبین کو بتایا کہ عالمی درجہ حرارت 1.5 ڈگری سیلسیس رکھنے پر اتفاق حقیقی پیش رفت ہے جسے ہم سب نے مل کر ممکن بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان اہداف کے حصول اور عمل درآمد کے لیے ہمیں آئندہ 10 برسوں کے دوران اپنی کوششیں جاری رکھنا ہوں گی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے مشترکہ اعلامیے پر شریک ممالک کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلا شبہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک طویل سفر طے کرنا ہے، لیکن یہ معاہدہ اس کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والی نوجوان ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ نے معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے ٹویٹ کی کہ سی او پی 26 کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن اصل کام ان ہالز سے جاری ہے اور ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ امریکی صدر کے ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق خصوصی ایلچی جان کیری نے بھی معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ گلاسگو میں طے پانے والے معاہدے کے نتیجے میں ہم آئندہ ایک دہائی کے دوران موسمیاتی تبدیلیوں کا بہتر طور پر مل کر مقابلہ کر سکیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اس معاہدے پر محتاط رد عمل ظاہر کیا۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ معاہدے کا متن ایک سمجھوتے پر مبنی ہے جو دنیا میں مفادات، حالات، تضادات اور سیاسی عزائم کا عکاس ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ طالبان وزارت صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پچھلے 3 ماہ میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے 266 مریض لقمہ اجل بن گئے۔ نائب وزیر صحت ڈاکٹر عبدالباری عمر نے کابل میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ افغانستان بھر میں پچھلے 3 ماہ میں 34,600 کیسز وزارت میں درج کیے گئے، جن میں سے 4,367 مثبت آئے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر عالمی برادری افغانستان میں کورونا وائرس کی چوتھی لہر سے نمٹنے کے لیے امداد فراہم نہیں کرتی تو بدترین انسانی تباہی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی او ایم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قندھار، ہرات، ہلمند اور ننگرہار کے کورونا وائرس ہسپتالوں کے لیے امداد فراہم کرے گی۔ انہوں نے عطیہ دینے والے ملکوں پر زور دیا کہ وہ سیاست سے بالاتر ہو کر افغانستان کے صحت کے نظام کی مدد کریں۔ انہوں نے بچوں میں وسیع پیمانے پر خسرہ کے مرض کی تفصیل نہیں بتائی اور کہا کہ یہ بیماری قابو میں ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ یورپ اب بھی کورونا وائرس کا گڑھ ہے، جہاں گزشتہ ہفتے وبا کے 20 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو وبا کے آغاز کے بعد خطے میں سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ یورپی ملک سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں جمعے کو بریفنگ کے دوران ٹیڈروس کا کہنا تھا کہ کورونا مشرقی یورپ کے ان ممالک میں پھیل رہا ہے جہاں کورونا ویکسین لگانے کی تعداد کم ہے۔ ٹیڈروس نے ایک بار پھر ویکسین کی وافر مقدار رکھنے والے ممالک سے کوویکس کے ذریعے ویکسین ترقی پذیر ممالک کو عطیہ کرنے کی اپیل کی۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے دنیا کے پہلے غیر منافع بخش شہر کے قیام کا اعلان کیا۔ اس شہر کے لیے وادی حنیفہ سے ملحقہ ارقہ کے علاقے میں زمین مختص کی گئی ہے، جس کا رقبہ لگ بھگ 3.4 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اپنی نوعیت کا پہلا غیر منافع بخش شہر عالمی سطح پر غیر منافع بخش شعبے کی ترقی کے لیے ماڈل اور نوجوانوں اور رضاکار گروہوں سمیت مقامی اور بین الاقوامی غیر منافع بخش اداروں کے لیے انکیوبیٹر ہوگا۔ اسرائیل نے ترکی میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہونے والے اسرائیلی جوڑے کی رہائی کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ استنبول پولیس نے جمعے کو اسرائیل سے تعلق رکھنے والے نتالی اور ان کی اہلیہ اوکنن کو حراست میں لے لیا تھا۔ اسرائیلی جوڑے پر ترک صدر رجب طیب اردوان کی رہائش گاہ کی مشکوک تصاویر لینے کے الزامات ہیں۔ ترکی کے صدر میڈیانا دولو ایجنسی نے الزام عائد کیا تھا کہ اسرائیلی جوڑا صدر رجب طیب اردوان کی جاسوسی کر رہا تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے نتالی اور ان کی اہلیہ پر جاسوسی کے الزامات کی تردید کی ہے
اور کہا ہے کہ اسرائیلی جوڑا کسی بھی اسرائیل کی ایجنسی کے لیے کام نہیں کر رہا تھا۔ قطر میں قائم سیٹلائٹ نیوز نیٹ ورک الجزیرہ کا کہنا ہے کہ سوڈان میں اس کے بیورو چیف کو سیکیورٹی فورسز نے حراست میں لے لیا ہے۔ نیٹ ورک نے اتوار کو ٹویٹر پر کہا کہ سوڈانی فورسز نے صحافی کے گھر پر چھاپا مارا۔ الجزیرہ نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ اس خبر پر تبصرے کے لیے سوڈانی حکام سے فوری طور پر رابطہ نہیں ہو سکا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ مشیر نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ امریکی عوام پر تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات کو تسلیم کرتی ہے اور صدر تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت کو کم کرنے کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کے ذخیرے سے تیل مہیا کرنے کا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ امریکہ میں اکتوبر کے مہینے میں صارفین کے لیے قیمتوں میں 6.2% کا اضافہ ہوا، جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 1990 سے اب تک بلند ترین شرح ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے ایک ماہ تک جاری رہنے والے کرکٹ ورلڈ کپ کے اختتام پر ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، جس کا کپتان بابر اعظم کو بنایا گیا ہے۔ ٹیم میں کارکردگی کی بنیاد پر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پاکستان، انگلینڈ، سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ پاکستانی پیسر شاہین شاہ آفریدی کو 12واں کھلاڑی رکھا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔